बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर अली को पोश इलाके डिफेंस में एक फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया और जब ये डेड बॉडी मिलती है तो फिर पता चलता है कि ये 9 माह पुरानी डेड बॉडी है। हुमैरा की मौत का राज अब खुलने लगा है, कत्ल के शवाहिद मिलने लगे हैं। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो हुमैरा असगर अली के बॉयफ्रेंड तक पहुंच चुके हैं। जो मोबाइल डेटा या कॉल रिकॉर्ड डेटा निकलवाया गया था और उसमें बहुत ज्यादा कॉल्स डेटा भी मिला था, जो कि उस दौरान जिन लोगों ने कॉल्स की थी उनको बुलाया गया, पूछगिछ भी की गई। पुलिस का ये दावा किया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड तक भी पहुंचा जा चुका है, जिससे इस मौत का सुराग लगाने में काफी मदद मिलेगी। हुमैरा के एक करीबी दोस्त भी अब सामने आई हैं और उन्होंने इस हवाले से क्या बातचीत की है। हुमैरा की करीबी दोस्त जो कि बहुत अच्छे से हुमैरा को जानती थी और उनके साथ एफआईए के ऑफिस में कंप्लेन भी दर्ज करवाने गई थी। सीटीडी की एंट्री के बाद एक चीज सामने आई थी कि शायद ये तमाम रिकॉर्ड डेटा सामने आ जाए जो मोबाइल के अंदर है, और फिर बहुत सी चीजें सामने आएंगी जब बिलखुसूस के व्हाट्सएप मैसेजेस का डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन फिर सीटीडी ने माजरत की कि वो ऐसा कोई भी डेटा फ्राहम नहीं कर सकती। डीएचए का इलाका है और ये एक पोश इलाका है जहां पे हुमैरा असगर अली 2018 से रहाइश पजीर थी। सीसीटीवी कैमरास का यहाँ पे नस्ब ना होना ये समय से बालातर है, और इससे पहले कुछ लोग जो इसी एरिया के रहायशी हैं वो ये निशानदेही भी कर चुके हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जो कि 2024 के शुरू में उतारे गए हैं। तो अब ये सीसीटीवी कैमरास जो हैं ये नस्ब तो थे, लेकिन बाद में इन्हें उतार दिया गया। और इनको उतारने की क्या वजह थी? वजह यही थी कि हुमैरा को जितनी प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया, कोई भी नामो निशान बाकी ना रहे और कोई भी चीज सामने ना। तो यही वजह थी। तमाम सीसीटीवी कैमरास उस एरिया से ना सिर्फ रिमूव कर दिए गए जो कि एंट्रेंस का एरिया था, जहां पे एक लिफ्ट भी लगी हुई है, और जिसने भी ऊपर फ्लैट्स में जाना होता है तो लिफ्ट के जरिए ही जाते हैं। लेकिन उस एरिया में जो जितने भी सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए थे वो मालिक मकान ने खुद उतरवाए थे। हुमैरा के घर वालों का चेहरा भी अब बेनकाब होने लगा है, क्योंकि जब से हुमैरा का मर्डर हुआ है तो ये फैमिली सामने आई और इन्होंने कुछ ऐसा बनने की कोशिश की। इनका इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं है। ना तो ये हुमैरा की डेड बॉडी रिसीव करना चाहते थे और ना ही कहीं से नजर आता था कि इन्हें हुमैरा की मौत का कोई दुख है। अब जब से हुमैरा की भाभी हुमा वो इनकी फैमिली के बारे में मुख्तलिफ चीजें बताने लगी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज तो सामने आने लगी है कि हुमा जो हुमैरा की भाभी है, जिसे इन्होंने घर से भी निकाला हुआ है और ये दावा करते हैं कि इन्होंने डाइवोर्स दे रखी है, वो खातून लगता तो यही है कि वो सच्ची है जो कुछ भी वो बताती है। हुमैरा के भाई का पहले एक इंटरव्यू सामने आया था जो कि अपनी बीवी हुमा के साथ ही मौजूद था, जिसका ये बताना था कि हुमैरा जायदाद में से हिस्सा वगैरह मांगती थी। हुमैरा के बड़े भाई का एक इंटरव्यू पहले भी सामने आया जो कि हुमा उनकी अहलिया के साथ था, और बाद में वो शख्स मुकर गया कि वो इंटरव्यू मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्टल वाले कर रहे हैं या मीडिया वाले। लेकिन अब दोबारा से जो एक इंटरव्यू सामने आया है हुमा का, जिसमें कि ये तमाम चीजें सामने आ गई हैं कि हुमा के शोहर को यानी हुमैरा के बड़े भाई को ये पता था कि मीडिया वाले ही इंटरव्यू कर रहे हैं, और उसने बहुत तफसील से तमाम चीजें बयान की थी। अपने भाई नवीद असगर के बारे में भी जो कुछ कहा था, बाद में वो मुकर तो गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे सामने आ चुकी है कि इनके जो घर वाले हैं हुमैरा के, ये बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं, और हुमैरा के साथ भी शायद ये ऐसा ही कुछ करते थे जिसकी वजह से वो लाहौर छोड़ने पे मजबूर हुई और वो कराची चली गई। और हुमैरा की एक बहन साइमा और बड़े भाई दोनों को ही इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह की दिमागी अद्वियात खिलाई जाती हैं कि ज्यादा टाइम उनका सोते हुए ही गुजरता है। हुमैरा की एक करीबी दोस्त सामने आई हैं, वो कहती हैं कि हुमैरा को काफी ज्यादा धमकियां मिल रही थी। यानी ये धमकियां कोई फिजिकली नहीं दी गई थी, किसी के सामने आकर कोई धमकाना ऐसा नहीं था। उनका ये बताना है कि हुमैरा को मैसेजेस के जरिए धमकियां दी जा रही थी और अननोन नंबर्स थे जिनका कि हुमैरा को पता नहीं था। वो काफी परेशान थी 2024 में, शुरू के दिनों में यानी जनवरी फेब में वो बहुत परेशान थी
اور اس نے اپنی 2 سے 3 جو اس کی قریبی دوستیں تھیں ان سے یہ بات شیئر کی تھی کہ کوئی اس کو تھریٹ کر رہا ہے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ FIA کے دفتر میں اور اسی طرح جو متعلقہ ان کا تھانہ ہے وہاں پہ ایک کمپلین درج کروا دے۔ ان کی یہ دوست بتاتی ہیں کہ FIA میں ایک اپلیکیشن موو کی گئی اور اسی طرح جو متعلقہ تھانہ تھا اس ایریے کا اس میں بھی درخواست دی گئی تھی کہ حمیرہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کرنے کی، اور اس کے ساتھ اس کا واٹس ایپ ہیک کر لیا گیا ہے۔ اس کے واٹس ایپ کی تمام چیزیں اسے کوئی دوسرے لوگ ان نون نمبر سے سینڈ کر رہے تھے، تو جس سے کہ حمیرہ کافی زیادہ خوفزدہ بھی تھی اور پریشان بھی تھی، اور اسی بات سے اس نے ڈیسیژن لیا تھا کہ وہ اپنا نمبر بدل لے گی۔ ان کی ان دوست کا بتانا ہے کہ حمیرہ چاہتی تھی کہ کوئی دوستیں اس کی مل کے اس کو سم وغیرہ کا انتظام کر دیں تاکہ وہ اپنی یہ جو سمز استعمال کر رہی ہے انہیں بند کر دیں، کیونکہ واٹس ایپ ہیک ہونے کی وجہ سے اس کا تمام تر جتنا بھی پرسنل ڈیٹا تھا وہ کسی کے پاس جا چکا تھا۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ حمیرہ نے یہ بھی اپنی دوستوں کو بتایا تھا کہ اس کا جو ID کارڈ ہے یعنی شناختی کارڈ ہے جو وہ لاہور میں اس کی بھابھی ہما کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ لاہور جائے گی تو اپنا ID کارڈ لا سکے گی اور پھر ہی وہ اپنی کوئی نئی سم نکلوا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو دوستیں تھی کسی نے بھی اس کی اس معاملے میں مدد نہیں کی کہ اس کو کوئی سم وغیرہ اپنے ID کارڈ پہ لے دیتی، کیونکہ حمیرہ نے اپنے کچھ دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ اگر اسے 1 سے 2 سموں کا انتظام کر دیا جائے تو کسی نے نہیں کر کے دیا، کیونکہ حمیرہ نے یہ بات اپنی والدہ سے بھی شیئر کی تھی اور اپنی بھابھی ہما سے بھی شیئر کی تھی کہ مجھے سم کی ضرورت ہے اور میں نے نئی سم نکلوا کے تو اس سے آپ سے رابطہ کروں گی، لیکن حمیرہ کی جو والدہ ہے انہوں نے بھی حمیرہ کو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ حمیرہ نے تو تمام چیزیں اپنی والدہ سے شیئر کی تھی کہ وہ پریشان ہے اور اسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ہیک ہو چکا ہے اور اس کو جان کا خطرہ بھی ہے، لیکن حمیرہ کی والدہ یہ تمام چیزیں فی الحال بتانے سے قاصر ہیں۔ حمیرہ نے اپنی بھابھی ہما کو اگست 2024 میں کالز بھی کی تھی اس حوالے سے کہ آپ ایک مجھے میسج کر دیں کہ میرا ID کارڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو جس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی یہ جو دوست ہیں یہ بتا جو رہی ہیں صحیح بتا رہی ہیں کہ حمیرہ نے ان کو یہی بتایا تھا کہ اس کے پاس اس کا ID کارڈ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو کہ حمیرہ اپنے نام پہ سم نہیں لینا چاہتی تھی کہ کہیں دوبارہ کوئی ہیک وغیرہ نہ ہو جائے تو کوئی خفیہ سم استعمال کی جائے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ دوسروں سے اس حوالے سے مدد مانگ رہی تھی۔ حمیرہ کی دوست بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرگل کر کے یہاں تک آئی تھی، اکیلی کراچی ڈیفینس میں رہتی تھی۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ حمیرہ نے جب سے پڑھائی شروع کی تھی یعنی جب سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس نے تب سے ساتھ ساتھ کام بھی شروع کیا تھا، اور وہ خود اپنے جو بھی انڈیپینڈنٹلی کام وغیرہ کرتی تھی اور جو بھی اس کی ارننگ کا ذریعہ تھا یہ تمام چیزیں کہ وہ تھیٹر میں بھی اس نے کام کیا۔ حمیرہ نے اپنے آپ کو اس حد تک اسٹیبل کر لیا تھا کہ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائے گی۔ لاہور میں اسے تھوڑا بہت کام ملا لیکن کچھ ایسا جیسے کہ کام ملنا چاہیے ویسے اسے نہیں لاہور میں مل رہا تھا۔ حمیرہ اصغر کا تعلق چونکہ لاہور سے تھا اور زیادہ تر ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے کراچی میں مختلف اداکارائیں ہیں جو شفٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر والے ناراض ہو جاتے۔ بہت سی ایسی اداکارائیں ہیں جن کے مائیں ساتھ ہوتی ہیں سیٹ پہ، انہیں چھوڑنے آتی ہیں واپس لینے بھی آتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کو کافی زیادہ وہ لک آفٹر بھی کرتی ہیں۔ تو حمیرہ نے بھی یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ وہ کراچی چلی جائے گی تو وہاں پہ اسے کام ملے گا اور وہ شوبز میں کافی اپنا نام بنائے گی۔ نیپوٹزم اور گروپنگ کی وجہ سے کراچی میں حمیرہ کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا رہا، چونکہ گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت سے اداکار اداکارائیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں، اور اس میں نیپوٹزم بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اگر باپ یا دادا نے کام کیا ہوا آگے ان کے بچے اب انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ڈراموں میں کام کر رہے ہیں، اور نئے یا میڈیوکر فیملی کے جو لوگ آتے ہیں اس انڈسٹری کی طرف تو انہیں پروپر کام کے وہ والے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے جو کہ نیپوٹزم والے جو آتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو خوبصورت بھی تھی حمیرہ، اور انہوں نے فٹنس ٹرینر کے طور پہ بھی کافی زیادہ کام کیا ہے۔ 2022 میں ARY کے ریالٹی شو تماشا میں بھی کافی پذیرائی حاصل کی،
اور حمیرہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکی تھی، لیکن اپنی قریبی دوستوں کے ساتھ وہ یہ چیزیں ضرور شیئر کرتی رہی ہیں کہ حمیرہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اس کے والدین اس کو کچھ پیسے دے دیں کہ کراچی میں وہ اپنا ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لے، اور یہ جو ڈیلی بیسس پہ مالک مکان اور اس کے جھگڑے اور معاملات چل رہے ہیں یہ نہ چلیں۔ مالک مکان میر وائز خان کے حوالے سے بھی وہ اپنی دوستوں کو صرف اتنا بتا چکی تھی کہ یہ شخص اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اب یہ جو تھریٹ وغیرہ کیا جا رہا تھا، جو بھی معاملہ تھا، اس کے اوپر 2 جگہوں پہ اپلیکیشنز دی گئی تھی، اور دونوں جگہوں پہ ہی کسی قسم کی کوئی سنوائی حمیرہ اصغر کی نہیں ہوئی تھی۔ اگست میں یہ درخواستیں تھانے اور FIA کے دفتر میں دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد حمیرہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ جو دوستیں ہیں حمیرہ کی، وہ اب اس طرح کی کوئی پوسٹ تو لگا دیتی ہیں یا اس طرح ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے، بات ضرور کر دیتی ہیں، لیکن ڈرتے ہیں سارے اس حوالے سے بات کرنے سے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی ہمیں پولیس والے نہ بلائیں، ہم سے پوچھ گچھ نہ کریں۔ اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر مختلف باتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ فیشن سٹائلسٹ دانش مقصود بھی سامنے آئے، انہوں نے ڈے 1 کافی چیزیں بتائی، آواز بھی اٹھائی حمیرہ کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حمیرہ کے واٹس ایپ DP کے حوالے سے جو چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے۔ پولیس نے انہیں 24 جولائی کو بلایا، ان کی وہاں کافی ڈیٹیل سے DIG کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، وہاں انہوں نے چیزیں بتائی، پوچھ گچھ انہیں کی گئی، اسکرین شاٹ شیئر کیے گئے۔ اس کے بعد دانش مقصود غائب ہو گئے تھے اور وہ کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے نمبرز بند ہیں۔ اب وہ خود ہی سامنے آئے ہیں، ایک نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں تھی حمیرہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، اور اب میرے پاس مزید بتانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ غائب ہونے کی بات ہے کہ میں غائب کہاں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پہلے بھی غائب رہتا تھا، میں تو پہلے بھی اوپنلی اتنا کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ان کی والدہ نے بھی ان کو منع کیا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اس حوالے سے اب کوئی حمیرہ اصغر کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دانش مقصود جو ہیں، اب وہ سامنے آئے تھے، انہوں نے کچھ چیزیں بتائی، لیکن پھر ہوا کیا کہ اب جب بار بار ان سے مختلف انٹرویوز کیے گئے تو ان کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ پھر ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کس کو جواب دوں۔ کوئی بات کرتا بھی ہے تو اب اس پہ خدا نہ خواستہ الٹی پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی کے اس طرح کے معاملے میں نہیں آتے ہیں۔ حمیرہ نے نیشنل کالج آف آرٹس NCA سے پینٹنگ گرافک ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے MPhil کیا، کافی پڑھی لکھی تھی حمیرہ، اور یہ 4 ٹوٹل بہن بھائی ہیں۔ منگنی وغیرہ یا نکاح یا کوئی اس حوالے سے ابھی تک حمیرہ کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ حمیرہ نے جولری اور مہنگے مہنگے برانڈز کے ساتھ بھی کام کیا، بہت زیادہ ماڈلنگ کی، مس فیٹ سپر ماڈل میں بھی انہوں نے حصہ لیا، برائیڈل اور فیشن ویک میں کافی زیادہ انہوں نے اپنا نام بنایا اور کام بھی کیا۔ TV ڈراماز صراط مستقیم، لالی، جسٹ میرڈ، کروٹیں، اور پھر ایک فلم جلیبی، اس میں کام کیا، اور اسی طرح لو گرو میں بھی انہوں نے کام کیا تھا، لیکن یہ اتنے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر بے حس ہیں کہ وہ اس وقت اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور کسی نے بھی اسے ڈھونڈنے کی یا کسی جگہ پہ اس کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی کہ وہ کہاں ہے، کہاں غائب ہوگی، کدھر گئی، اور ڈبنگ کسی اور سے کروا لی تھی۔ تو ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کا یہ جس قسم کا گھنونا چہرہ ہے وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے کہ ان کی فلم کا ایک بندہ جس نے کام کیا وہ غائب ہے، اور انہوں نے ڈبنگ کسی اور سے کروا لی، بجائے کہ اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ وہ کسی سے بات ہی کر دیتے کہ وہ مسنگ ہے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اسے ڈھونڈا جائے۔ حمیرہ کو آرٹ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، مجسمہ ساز تھیں، پینٹنگ بہت زیادہ کرتی تھی، اور حالانکہ ان کے والدین حمیرہ سے جیسے کہ نہیں ملتے تھے، لیکن حمیرہ نے کبھی بھی کسی سے اپنے پیرنٹس کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں
یا اسے ملتے نہیں، یا جب وہ لاہور جاتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے یا جائیداد میں حصہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ لیکن جو حمیرہ کی اب پینٹنگ سامنے آئی ہیں، اس روم میں سے کافی پینٹنگز ملی جہاں پہ ڈیڈ باڈی موجود تھی، اور پینٹنگز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اکیلا پن، بے حس رشتے اور خود غرض دوستوں کی جھلک ان پینٹنگز کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہی۔ حمیرہ کے کمرے سے لاش ملی اور پھر وہاں ایک سائڈ پہ بہت ساری پینٹنگز بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور جب یہ پینٹنگ اب چیک کی گئی ہیں، چونکہ یہ ٹیم بار بار وہاں پہ جاتی رہی جو کہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی پولیس کی طرف سے، تو وہ پینٹنگز جب انہوں نے بھی دیکھی ہیں تو پولیس والے ایک تو تعریف بہت کر رہے تھے کہ یہ بہت زبردست پینٹنگز بنائی گئی ہیں، ایک عام بندہ اس طرح کی پینٹنگ نہیں کر سکتا، اور دوسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پینٹنگز کے اندر واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ حمیرہ بہت زیادہ اکیلا پن، تنہائی اور بدلتے ہوئے بے حس رشتوں کے اوپر اسے بہت زیادہ مایوسی تھی۔ پولیس کا اس حوالے سے اب یہ بتانا ہے، حمیرہ کا جو کیس ہے اس میں ڈیولپنگ سٹوری مین اس وقت یہ ہے کہ جو حمیرہ کا بوائے فرینڈ ہے وہ پولیس اس تک پہنچ چکی ہے، اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ حمیرہ کا کب سے اس سے تعلق تھا، جو بھی کالز کی گئی اس کی طرف سے یا حمیرہ کی طرف سے کیا بات چیت ہوتی تھی، اور جب حمیرہ کا فون بند ہو چکا تھا تو پھر اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں کی، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس کی بہت زیادہ کالز ملی ہیں، اور جب پھر اس کو پوچھ گچھ کی گئی ہے تو اس کا یہی کہنا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، اور یہ بھی ذرائع کا بتانا ہے کہ یہ شخص یہ بتاتا ہے کہ حمیرہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ ناراض تھی اور ان کی آپس میں بہت کم بات چیت ہوتی تھی، لیکن جب اس نے ایک دو دفعہ کالز کی، پھر برتھ ڈے وش کرنے کے لیے بھی یہ جو بوائے فرینڈ ہے اس نے کال کی تھی، لیکن حمیرہ کی تب تک ڈیتھ ہو چکی تھی کیونکہ 10 اکتوبر کا دن تھا اور اس کے بعد موبائل بند ہو گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس نے مسڈ کال وغیرہ کر کے چیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی بیل جاتی تھی۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی شاید دوست، بوائے فرینڈ، کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے کہ جس سے ہمیں یہ چیز ایک سامنے آئے کہ کیا کون لوگ ہیں کہ جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں، لیکن جو مالک مکان ہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل اس وقت سامنے آ رہی ہے، اسے جب عدالت نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، حمیرہ اور مالک مکان کی بھی کئی بار فلیٹ کے باہر لڑائی ہو چکی تھی۔ عدالتی کاغذات کے مطابق 21 سپتمبر 2023 کو عدالت نے فلیٹ خالی کرنے کا حکم دیا تھا، اور حمیرہ نے پھر کچھ مہینوں کی مہلت مانگی تھی، اور اس کے بعد مالک مکان مکمل خاموش ہو گیا، اور مالک مکان نے پھر دوبارہ حمیرہ سے کوئی بات نہیں کی۔ حمیرہ کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور نہ ہی حمیرہ کی طرف سے کوئی یہ جو نوٹس مالک مکان نے بھجوائے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ مارچ 2025 میں بھی عدالت کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ یہ فلیٹ خالی کروایا جائے، جسے کہ مالک مکان نے خود خالی نہیں کروایا تھا، اور پھر 8 جولائی 2025 کو یہ فلیٹ مالک مکان خالی کرواتا ہے، اور تب وہاں سے وہ ڈیڈ باڈی جس حالت میں ملتی ہے وہ آلموسٹ مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ 26 مارچ 2025 کو امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے عدالت نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ یہ فلیٹ خالی کروا کے مالک مکان میر وائس کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر یہ کیوں نہیں کروایا گیا؟ مالک مکان نے کیا منع کر دیا تھا کہ ابھی خالی نہیں کروانا، اور ڈیڈ باڈی کی جو حالت ہے اس کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے یا جو بھی معاملہ کرنے کے لیے اتنا ٹائم لیا گیا، اور پھر 8 جولائی کو یہ فلیٹ اوپن کروایا گیا، اور تب تک جو ڈیڈ باڈی کی صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو بوائے فرینڈ کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ بہت زیادہ کالز ہیں، بہت دوستی تھی، کالز بھی ان کی ہوتی تھی، لیکن اس شخص کا حمیرہ کے اس معاملے میں کس حد تک تعلق ہے اور کس حد تک نہیں، نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔